आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आपकी ईद की शाम हो चल मेरे ख्याल में हो चली है और यहाँ दूसरा दिन ईद का शुरू होने जा रहा है। टीवी देखते गुजरा है सारा टाइम और बहुत दिलचस्प चीज़ें नोट की। पहले तो जो मुझे फ़ौरन याद आ रहा है बता दूँ कि अभी ये हमजा शहबाज का एक बयान चल रहा था कि मुझे अवामी खिदमत से कोई नहीं रोक सका। मतलब इससे बड़ा लतीफ़ा आपने कभी सुना नहीं होगा कि अगर ये लोग खिदमत ना करें अवाम की तो इनकी सेहत के मसाइल बहुत ही संजीदा हो जाएंगे। और इनके वालिद को तो अवाम की खिदमत का इतना शौक़ है कि मोहतरम शायद इतने बीमार हैं अब कि चला फिरा भी सही से नहीं जा रहा है। जाती उम्रा से लाइव दिखाई गई नमाज़ पढ़ते हुए, तो मौसूफ ना पूरा रुकू कर सकते हैं और सजदा तो भूल ही जाएं। मगर आप देखें अवामी जज्बा कितना है खिदमत का कि क्या कष्ट व खून होता है और क्या क्या कष्ट काटे जाते हैं इस इक़्तिदार के हुसूल के लिए। अगर सारे माहौल को गौर से देखें, सारी चीज़ों को गौर से देखें कि कैसे वो शाह महमूद कुरैशी बहुत दिनों के बाद आज नमाज ईद के बाद नज़र आए, तो उन्होंने कहा 40 साल से इस मुल्क की मईशत का बुरा हाल है और हुकूमतें लड़ाई में ही अब फारिग हो जाती हैं। तो इन्हें अवाम की खिदमत का कितना शौक़ है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, ये चल फिर नहीं सकते, सजदे के काबिल भी नहीं रहे, मगर अवाम की खिदमत का शौक़ नहीं जुनून है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। मैं इस पर और तबसरा नहीं करूँगा। फिर टीवी बहुत दिलचस्प, पाकिस्तान का टेलीविज़न बहुत मज़े का है कि कहीं मैं सक्खर को पानी से उभरते देख रहा था तो कराची को डूबते देख रहा था, कराची उभरता था तो लाहौर डूबना शुरू हो जाता था, आसमान पे चीलें छाई हुई हैं, फ़्लाइट नहीं जा सकती और ज़मीन पर ओजड़ी बिखरना शुरू हो गई हैं और हरा मसाला, गरम मसाला के अवाम की पहुँच से दूर है और भुने हुए गोश्त, बारबेक्यू, बस इस तरह दिखाया जा रहा है कि एक बड़ा लेविश लाइफ है इस मुल्क के रहने वालों की। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये शहरी इलाकों का मीडिया है और शहरी इलाकों में भी जो 2% आबादी है, जैसे कराची में क्लिफ्टन है, TDA स्कीम है, डिफेंस है, या बहरिया टाउन है, इस तरह की जो बस्तियाँ, लाहौर में डिफेंस है, समनाबाद है, द मोस्ट मॉडल टाउन है और इसी तरह के जो इलाके हैं। कोई इस मीडिया को देख के कह सकता है कि यहाँ जो यूनाइटेड नेशन के ऑलमोस्ट 50% आबादी को 3 वक्त की खुराक भी, 2 वक्त की खुराक भी पूरी नहीं है, कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, एक तवील दास्तान गम है। और गुज़िश्ता 40 साल से तो जब बांग्लादेश टूटा तो लोग समझते थे कि शायद चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी अब, मगर फ़ौरन ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया और फिर आज तक जान नहीं छोड़े। फिर मुल्ला को साथ मिला लिया, वो कहते हैं ना मुल्ला मिलिट्री, और फिर ब्यूरोक्रेसी ने इनके दरमियान जो फ़ायदा उठाया, मुल्ला सस्ता मिलता था और उसी के ज़रिए जज्बात को उभारा जा सकता था, नारे लगवाए जा सकते थे। तो खैर एक तवील दास्तान है। मैं अभी मीडिया की बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे अब यकीन करें मैं ज़रा भी मुतासिब आदमी नहीं हूँ। मेरा जहन ये कहता है कि दुनिया में 2 मज़हब हैं, एक अमीरी, एक गरीबी, ये बाकी जो है रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, ये सब गरीबों के लिए हैं कि इन्हें कंट्रोल कैसे रखना है। और यकीन करें दिल की गहराई से कह रहा हूँ, मैं ज़रा भी मुतासिब आदमी नहीं हूँ, मगर जब मीडिया और अराउंड आपका फील कराए कि मैं सारी उम्र MKM की मुखालफत करता रहा, मगर जब मैं दूसरी ज़बान के लोगों में बैठता था वो मुझे MKM का साबित कर देते थे। या जैसे मैं मीडिया देख रहा हूँ, मैं गुज़िश्ता 1 साल से ये ख़ास कर नोट कर रहा हूँ और जियो पे स्पेशली ज़्यादा होता है कि उर्दू के नाम पर उर्दू के शोरा दिखाए, सारे सूबों के शोरा दिखाए जा रहे हैं। ये भी पिछले दिनों की बात है, सलीम साफ़ी साहब लेकर बैठे थे। पंजाबी का शायर यकीनन पंजाबी होगा, पश्तो का शायर यकीनन पश्तो होगा
اور سندھی کا شاعر یقیناً سندھی بلوچی تو دکھائے ہی نہیں جاتے کہیں، خال خال، وہ تو لگتا ہی نہیں ہے ٹیلی ویژن پہ کہ یہ بھی کوئی صوبے ہیں، بس پولیٹیکلی دکھائے جاتے ہیں، مگر ان کی آبادیاں، ان کے ایشوز اور ان کے کلچر، اور جیسے CNN پہ پاکستان دیکھتے ہیں نا ہم کبھی کبھی، یا جغرافیہ کا جو نیشنل جغرافی چینل ہے اس پر دنیا کے بارے میں، تو ایسی پاکستان کے چینلز پر ان دو صوبوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور وہ بھی کے بھی کوئی اتنا نہیں ہے، عمران خان کی وجہ سے اب زیادہ لائم لائٹ میں آتا ہے تھوڑا بہت، مگر ایک ہی صوبہ دکھاتے ہیں، اور اسپیشلی ایک ہی شہر لاہور اور اسلام آباد، مطلب کلچر کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، اور اکانومی کے حوالے سے. کراچی تو تنقیدی جو کرٹیزم ہے اس کے حوالے سے یا اس کے مسائل کے حوالے سے بہت بڑا شہر ہے، اوائڈ نہیں کر پاتے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس مشاعرے میں دکھایا کہ جی اردو کا شاعر وہ بھی لاہور سے دکھایا گیا. ابھی کامیڈی کا مشاعرہ چل رہا تھا، بڑی لیچر اور بڑی ولگر قسم کی، تھرڈ کلاس قسم کی مزاحیہ شاعری. وہ 3-4 مخصوص شاعر ہیں، ہر چینل پہ نظر آتے ہیں، 99% لاہور سے ہیں. جبکہ خالد عرفان جیسا شاعر کراچی میں سب موجود ہے جو امریکہ گیا تھا، واپس چلا گیا، مگر کراچی کو دکھانے کو، اردو بولنے والے کو دکھانے کو تیار نہیں. بھئی اردو بولتے ہو، یہ تم روٹی اسی کی کھاتے ہو، تمہارے اخبار ہوں، تمہارے ٹیلی ویژن ہوں، مگر تمہیں اردو تو چاہیے، مگر اردو بولنے والوں سے بڑی نفرت ہے. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے کہ آپ پوئٹری کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، مطلب ان 2-3 جو بڑے نامور چینل ہیں جو قومی چینل دکھاتے ہیں، اب جیو کو دیکھ لیں نا، اگر مظہر عباس کو نکال دیں تو وہاں کیا بچتا ہے؟ تب سندھی تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا. یا کے میں چلے جائیں، یوسف مرحوم تھے، یوسف اللہ زئی، جو مرحوم میرے ذہن میں ایک دم مجھے وہ ہو جاتا ہے، یا ایک سلیم صافی ہے. مطلب آپ نے کبھی کسی سندھی کو دیکھا، آپ نے کبھی کسی بلوچی کو دیکھا کہ کوئی بڑا تجزیہ نگار ہو؟ مگر آپ یقین کریں گا بلوچوں سے ملیں، پشتونوں سے ملیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں، دیگر زبانوں کے بولنے والوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں. تو بہرحال میں ابھی ڈان دیکھ رہا تھا، ایک دلچسپ خبر دیکھی میں، بس ویڈیو پھر بڑا ہو گیا ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ 7-6 منٹ سے زیادہ ہو. خیر، تو دیا کہ جناب وہ ہمارے ایمبیسڈر جو یونائٹڈ نیشن، واشنگٹن میں پہلے یونائٹڈ نیشن میں ہوا کرتے تھے، پھر صدر بن گئے، سردار خان صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے. میری ہنسی نکل گئی. یہ میڈیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسٹروج بن کے رہ گیا ہے. اچھا، یہ ڈان وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جناب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے، ذہن میں رکھیے گا. یہ تو ان کے تو مالکان اور ان کے یہ تو خاندانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رہے ہیں. ایک تاثر تھا، ایک جو ایک خاص پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر بہت بڑا اخبار، بڑی اس کی پرسٹیج ہے آج بھی، مگر جرنلزم دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے. وہ تصویر جو آج چھپی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب ان کی ملاقات سیٹرڈے کو ہوئی ہے، خبر کے اندر ایک دم میرے ذہن سے نام ہی نکل جائے، سردار صاحب جو بہرحال جو ایمبیسڈر ہیں واشنگٹن، ان کا ٹویٹ بھی آپ ذرا غور کریں، سردار مسعود خان صاحب، کہ انہوں نے بھی ٹویٹ میں یہ تاثر دیا جیسے تازی ملاقات ہوئی ہے. آپ خود نمائی دیکھیں ان لوگوں کی کہ یہ مارچ میں انہوں نے کریڈینشل دی تو بڑی بڑی خبریں چھپی، جیسے بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. جب آئے تھے اس سے پہلے تب خبر چھپی. 14 جون کو ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک فارمل. تو جس دن ایمبیسڈر سے امریکن پریزیڈنٹ ملتا ہے تو کم از کم 30-40 ایمبیسڈر جمع ہوتے ہیں، تب ملتے ہیں، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ اتنا خالی نہیں ہے. 1 منٹ میں 3 سے 4 ایمبیسڈر کے ساتھ تصویر بنواتے ہیں کہ بس جلدی جلدی فارغ کرو کہ ہائے ہاؤ آر یو، فوٹو بنی، ہٹو. تو یہ 14 جون کو فوٹو بنی تھی، جو کل انہوں نے وائٹ ہاؤس نے ریلیز کی ہوگی یقیناً. تو اب تاثر یہ پیدا کیا ہے کہ نئی ملاقات ہوئی ہے. جھنڈے گاڑنے ہیں نا کہ ہمارے امریکہ سے کتنے کلوز تعلقات ہیں. ایک عمران خان صاحب والا مسئلہ جو آپ کو پتہ ہے، میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور پھر نمود و نمائش. اور یہ محترم جو ہے نا سردار مسعود خان صاحب،
ان کی نمود و نمائش کے قصے اگر میں سنانا شروع کروں تو آپ یقین کریں پاگل ہو جائیں گے. میں صرف مختصراً بتا رہا ہوں کہ ایک بار میرے اخبار میں ان کے بارے میں کوئی خبر چھپ گئی جو انہیں پسند نہیں آئی. تو رات کے 12 بجے میں کینیڈا میں تھا. انہوں نے کالیں کر کر کے میرا دماغ خراب کر دیا کہ تم نے میرا کیریئر ختم کر دیا، میرا یہ کر دیا، میرا وہ کر دیا. میں بڑی مشکلوں سے ٹالا. دوسرے دن پھر شروع ہو گئے کہ مجھے ملنا ہے، مگر میں نہیں گیا ان سے ملنے. پھر 1.5 سال کے بعد پھر ایک خبر چھپ گئی، پھر یہ کالنگ پہ کالیں شروع ہو گئے، مگر میں نے ان کا فون اٹھا کر نہیں دیا. تو انہوں نے اپنا پریس منسٹر میرے گھر بھیج دیا، لٹرلی میرے گھر. اور وہ میرے لٹرلی ترلے ڈالنے والی بات تھی کہ یار آپ ملنے میں کیا جاتا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے ان سے نہیں ملنا، بزرگ آدمی ہیں، میرے بڑے ہیں، مجھے شرمندگی ہوگی اور میں اپنی خبر پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. وہ خبر کا ریگریٹ کر دیں، ڈکلائن کر دیں، جو ترجیح جو بھی ہے میں چھاپ دوں گا. اور مشاعرے، پارٹیاں، ابھی 4 دن ہیوسٹن رہ کے گئے ہیں. انہی لوگوں نے، یہ خاص مخصوص کام پہ آتے ہیں. امریکہ میں تو ان کو کوئی کام ہے نہیں، کیونکہ ہمارا آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ ہے، ٹوٹل سول کوئی کام تو ہے ہی نہیں. اور یہ ایک قاصد کے طور پہ اگر وہاں سے کچھ آ جائے پہنچا دیا، لے لیا. اور جیسے وہ سائفر کی کہانی آپ نے سنی ہے نا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو 4 دن یہاں رہے. یہاں کوئی تنظیمیں وغیرہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی تنظیمیں ہیں اور مخصوص لوگ ہیں جو 30 سال سے اس کمیونٹی میں ہیں. ہر جگہ 23 مارچ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہو، 14 اگست ہو، اور کوئی بھی اوکیجن ہو ڈپلومیٹک ہمارے کور میں یا شہر میں، آپ کو وہی مخصوص لوگ ملیں گے. بس انہی کے درمیان 4 دن رہے یہاں پر، کیونکہ مفت کا مال ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ خرچے کیسے کم ہوں گے، یہ خرچے کبھی کم ہو ہی نہیں سکتے. اور جو عیاشیاں ہیں ان کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. اچھا، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. مطلب یہ جو بیجنگ ہے، اسپیشلی دہلی ہے، لندن ہے، پیرس ہے، نیو یارک، واشنگٹن، نیو یارک میں پاکستان مشن اور واشنگٹن ڈی سی، یہاں تو تصور ہی نہیں کر سکتے آپ کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر اسٹوج نہیں تو آ ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں نا کہ یہ پہلے بھی ایمبیسڈر رہ چکے، یونائٹڈ نیشن سے ریٹائر ہوئے، صدر بنا دیا آزاد کشمیر کا. پھر ان پہ بڑے اعتراضات یہاں امریکہ میں ہیں، پھر دوبارہ لے آئے. خان صاحب کا کارنامہ، خان صاحب کہتے ہیں نا آزادی، خود مختاری. 3.5 سال اسٹوج بنے رہے اور 71 سال کے بوڑھے کو پھر بھیج دیا جو نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے. ایسی ملیہ لودھی تھیں، ان کا مختصراً ذکر کر کے میں ویڈیو ختم کروں گا کہ ملیہ لودھی جب ایمبیسڈر یونائٹڈ نیشن میں تھیں، کہ 2 بار امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ایمبیسڈر رہیں، پھر انگلینڈ میں رہیں، پھر یہاں آ گئیں نواز شریف کے دور میں. ہر سیاستدان کو یوز کرواتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو. عمران خان نے جس طرح فارغ کیا توہین کر کے، آپ یقین کریں میں نے 2.5 ماہ پہلے خبر چھاپ دی تھی کہ عمران خان سپٹمبر میں جو انڈیا کے کشمیر والے واقعے کے بعد 5 اگست جو واقعہ تو اس کے بعد سپٹمبر میں جب خان صاحب آئے تو میں نے 2.5 ماہ پہلے خبر چھاپ دی تھی کہ جیسے ہی عمران خان کا وزٹ ختم ہوگا ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اس خاتون نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کر دیا. میں تو خبر دی تھی کہ بھئی آپ کی چھٹی ہو رہی ہے، تو انہوں نے، خاتون نے مجھے بلاک کر دیا. پھر اب قدرت دیکھیں کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں تھا میرے پر، مجھے تو کسی سورس نے بتایا تھا. اینڈ سیکنڈ ڈے، جس دن عمران خان صاحب کا دورہ ختم ہوا ہے، وہ واپس جا رہے ہیں. وہ بھی ایک ایمبیرسنگ، آپ کو اسٹوری پتہ ہوگی کہ سعودی شہزادے کے جہاز میں آئے تھے، اس کی ناراضگیاں، وہ ایک ڈیٹیل ہے. اس نے آدھے راستے میں کہا کہ ہمارا جہاز خالی کرو. تو خان صاحب نے اترتے ہی دوبارہ نیو یارک میں خاتون کو فارغ کیا تھا، اور مجھے بہت پہلے سے پتا تھا، میں نے یہی خبر دی تھی. تو جناب یہاں پر، اور پھر اس خاتون کے بارے میں تو اتنے قصے ہیں کہ میں نے خبر چھاپنے کی کوشش کی، مجھ سے غلطی ہوئی. میں اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاؤں گا کہ جو چیز نہیں چھاپی. میں یہ بتا دوں کہ میں نے غلطی کی چسکا لینے کے لیے، بالکل ٹرو اسٹوری تھی. اور مجھے پاکستان کے 2 فیڈرل سیکرٹری نے کانفرنس لائن پر رکھ کر وہ خبر سنائی تھی. اور جن لوگوں نے مجھے خبر رکوائی، مطلب دیکھیں میں ٹرائبل سوسائٹی میں رہتا ہوں نا، میں کتنے لوگوں سے لڑ سکتا ہوں، تو میں نے ان سے ڈسکس کر کے پہلے اس کی تصدیق کر لی. انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے اس میں ایک چھوٹا سا باکس لگایا کہ میں نیکسٹ
اپنے ایڈیشن میں پوری خبر دوں گا، اس کا چھوٹا سے کچھ کانٹینٹ نکال کے اس خبر کے جو چسکے تھے وہ میں نے لگا دیے۔ آپ یقین کریں رات میں قیامت مچ گئی اس خبر کو رکوانے کے لیے، مجبور تھا میں، اسی سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا کہ اپنے اراؤنڈ میں لوگوں کا خیال رکھیں، بہت خوفناک مہنگائی ہے۔ ابھی میری بہت سارے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، تقریباً لوگ رو رہے تھے جو بہت متول لوگ کہلاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد دوسری ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔